अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल है? ठीक है। हमने आइली कवानीन जो है ना, जो फैमिली लॉज हैं वो शुरू किए हुए थे। तो कल बीच में जो है ना वो एक दीगर प्रपोजिशन आ गई जो रजिस्ट्री के बारे में जो क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए वो उसको थोड़ा सा छोड़ना पड़ा। और आइली कवानीन को जो है ना वो पहले हम इसका खुला का और वो तलाक के बारे में और जो फैमिली कोर्ट्स का जो रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि उसमें कौन कौन से केस फाइल कर सकते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फैमिली का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, आज हम उसको देखेंगे कि वो शादी से स्टार्ट होता है। फैमिली का कॉन्सेप्ट जो है ना, एक औरत और एक मर्द जो है ना, वो जब दोनों आपस में किसी बंधन में बंधते हैं, किसी यानी कि दोनों एक ख़ानदान की बुनियाद रखते हैं, तो वहाँ से एक फैमिली का जो है ना वो स्टार्ट होता है। तो शादी से ही हम स्टार्ट करेंगे आज कि शादी क्या चीज़ है। और ये निकाह जो है, ये मैं इसको मजहबी तरीके से जो है ना कभी भी नहीं देखूँगा, क्योंकि मज़हब जो है ना वो उलमाए दीन का काम है, वो जाने और उनका काम जाने कि वो क्या निकाह में किस तरह पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। मैं जो हमारा लॉ है, हमारे कानून हैं, हमारे मुल्क के, हमारी रियासत के जो कवानीन है, जो हमारी शरीयत के कवानीन है, जो हमारा मुहम्मदन लॉ है, उसके मुताबिक मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और उसके मुताबिक ही हम चलेंगे, क्योंकि मेरा फील्ड जो है ना वो कानून है। तो इसलिए हम कानून के मुताबिक जो है ना वो सारी बात करेंगे। ज़ाती मफादात, ज़ाती जो इसमें जितने भी शादियों के दौरान जितने भी रस्म व रवाज होते हैं, वो उनकी बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि उनमें जो कानूनी है वही बात होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शादी जो है ना ये कहाँ से स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है और ये किधर तहरीर की गई है। तो ये मुहम्मदन लॉ का सेक्शन जो है ना 250, वहाँ से 250 से लेके 270 275 तक तकरीबन ये शादी के कवानीन जो है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ें शादी के बारे में या फैमिली मैरिज के बारे में या निकाह के बारे में सारी चीज़ें बयान की गई हैं। मुहम्मदन लॉ उसका सेक्शन 250 से 275 तक, वो आजकल हर जगह पे अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, उर्दू में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं ना वो मैं आपको जो है ना वो इधर जो बताऊंगा, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो फैमिली लॉज के लिए ज़रूरी हैं, फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी हैं, जिनका जो है ना वो केयर करना, देखना जो है ना वो नहायत ज़रूरी है, वही इधर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले ये है कि शादी क्या चीज़ है, शादी की डेफिनेशन क्या है। तो जो सेक्शन 250 है ना मुहम्मदन लॉ का, वो इसको डिफ़ाइन करता है। वो कहता है कि ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है आपस में मियाँ बीवी का, एक औरत का, एक खामद का, जो आपस का एक एग्रीमेंट है कि जिसके तहत वो दोनों आपस में एक बंधन में बंध जाते हैं। और ये एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट है कि जिस वक्त ये एग्रीमेंट किया जाता है उस वक्त दोनों की राइट्स, कुछ हकूक़, कुछ फ़राइज़ जो है ना वो उसमें खुद ब खुद जो है ना वो हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, या एक दूसरे के ऊपर वो मुसल्लत हो जाते हैं, या एक दूसरे की ड्यूटी बन जाते हैं, जो कि इस्लाम ने जो है ना वो खुद नाफज कर दिए हैं। जैसा कि आप भी समझते हैं कि खामद का काम है कि वो बीवी को मेंटेनेंस दे, उसको उसका खर्चा नानो नुफ़्का, उसको रहाइश, उसका कपड़ा जूता और वो सारा कुछ उसके लिए कमा के लाए, और औरत जो है ना वो उसके घर को संभाले, उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करे, उसके बच्चों की तरबियत परवरिश करे, उसके लिए आते हुए उसको जो है ना वो अच्छा माहौल दे, और सारा यानी कि जो भी आपके जहन में जो आप इस्लामी लिहाज से जो फ़राइज़ हैं, जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सारी इसमें आती हैं। ये एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल मुआहदा है। अभी जिस वक्त कोई सिविल मुआहदा होता है तो उसके आगे कोई ना कोई उसकी ऑब्लिगेशंस, उसके अंदर कोई क्लॉजेज़ वो ज़रूर होती हैं। तो इसके अंदर जो है ना वो क्लॉजेज़ ये हैं कि ये एग्रीमेंट, इसके अंदर तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ऑफ़र, यानी कि कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी को कोई ऑफ़र कर सकती है। जिस तरीके से हमारे जो आइली निज़ाम है, हमारा जो सिस्टम है, उसमें शादियाँ सर अंजाम पाती हैं कि आलिम दीन, उलमाए किराम, हाफ़िज़ साहब, कोई कारी साहब जो निकाह पढ़ा रहे हैं, वो बंदे को ऑफ़र करते हैं कि मैंने तेरा निकाह यानी कि इतने हक महर के इवज़ ये वो करके तो मैंने पढ़ा दिया है, तो वो आगे से कहता कबूल है। तो इसमें एक ऑफ़र और एक एक्सेप्टेंस, यानी कि ऑफ़र कबूलियत, और दो गवाह, दो मर्द या एक मर्द और दो औरतें, ये जो गवाह है ना ये ज़रूरी हैं
یہ ایک ہی نشست میں سارے موجود ہوں تو اس وقت یہ جو ہے نا یہ نکاح کا کنسیپٹ جو ہے نا قائم ہوتا ہے اور نکاح مکمل ہوتا ہے اور شادی مکمل ہوتی ہے۔ اس میں جو رسم و رواج ہے وہ نہ تو قانونی حصہ ہے، کسی قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ دودھ پلائی کی رسم کرنی ہے، آپ نے سامان چیز دینا ہے، آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے، نہیں۔ اور نہ اس کی رجسٹریشن جو ہے نا وہ ہمارے محمدن لا میں نہیں ہے، یعنی کہ اس کا جو نکاح ہے اس کی رجسٹریشن محمدن لا میں نہیں ہے۔ ہمارے جو شریعت کا قانون ہے اس میں نکاح کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ جو فیملی مسلم فیملی آرڈیننس 1961 1961 میں جب بنا تھا، اس کے جو سیکشن نمبر 5 ہے اس میں اس کو کیا گیا کہ جو رجسٹر ہے نا، جو نکاح جو ہے نا وہ رجسٹرڈ لازمی کروایا جائے۔ تو یہ ایک ہمارے ملکی قانون ہو سکتا ہے، لیکن یہ شریعت کا قانون نہیں ہے کہ اس کو نکاح کو رجسٹرڈ کیا جائے۔ اور ایون کہ جو شادی ہے نا، شادی جو نکاح ہے، جو نکاح اس کے ساتھ پریزمپشن آف ٹروتھ اس کو جو ہے نا حاصل ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ایک عورت اور ایک مرد ساتھ 2 بچے آتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میاں بیوی ہیں اور یہ ان کے بچے ہیں، لیجیٹیمیٹ بچے ہیں، یعنی کہ اس کو پریزمپشن آف ٹروتھ جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا یہ غلط جو ہے نا وہ نیگیٹو تھنکنگ کو ختم کیا گیا اس طریقے سے، اور پازیٹیو تھنکنگ جو ہے نا وہ لی گئی ہے۔ اس طرح اب اس میں جو محمدن لا ہے اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ شادی کی کتنی قسمیں ہیں، تو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ شادی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو جو ویلڈ میرج ہے، یعنی کہ جو کلیئر کٹ ہے کہ جو ایک عاقل بالغ مرد ایک عاقل بالغ عورت کے ساتھ کرتا ہے اور اس میں 2 گواہ موجود ہیں اور اس کے آفر ایکسیپٹنس موجود ہے، نکاح ہوتا ہے باقاعدہ اور اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے اور وہ شادی ہو جاتی ہے۔ یہ تو ایک نارمل شادی ہے نا، یعنی کہ اس کو ویلڈ میرج بولا جاتا ہے۔ ایک جو ہے نا وہ ارریگولر یعنی کہ بے قاعدہ میرج کہا جاتا ہے۔ ایسی شادی، ایسا نکاح کیا جاتا ہے، کر لیا جاتا ہے کہ جو یا تو غلط فہمی میں ہو سکتا ہے کہ اس کا علم نہیں تھا کسی ایک فریق کو، یا دوسرے فریق کو علم نہیں تھا، ایک فریق کو علم نہیں تھا، دوسرے نے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ نکاح ہو گیا اور وہ بعد میں اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس کی مثالیں اس میں جو ہے محمدن لا ہے وہ آپ اگر پڑھیں گے تو اس میں بے شمار آپ کو مثالیں مل جائیں گی، لیکن سب سے جو واضح مثال ہے وہ یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران عدت اگر نکاح کر لیا جائے، کوئی شادی کر لی جائے کسی عورت کے ساتھ، تو وہ ارریگولر میرج کہلائے گی، بے قاعدہ میرج کہلائے گی۔ وہ بالکل باطل یا بالکل ان ویلڈ آپ کہہ لیں کہ وہ میرج نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ارریگولر میرج ہوگی جو کہ عدت ختم ہونے کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو ویلڈ میرج بولا جائے گا، اس کو ویلڈ شادی بولا جائے گا۔ اب اس میں جو ہے نا وہ کس کی غلطی ہے، کس کا قصور ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا وہ دونوں بہتر جانتے ہیں جنہوں نے شادی کی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بیوی کی سسٹر کے ساتھ کوئی شادی کر رہتا ہے، کوئی نکاح کر رہتا ہے، بیوی کو اگر ایک ڈیورس اس نے دے دی ہے، ابھی اس کا ارادہ پورا ہے کہ اس نے ڈیورس دے دینی ہے، لیکن اگر دوسری نہیں ہوئی یا بیوی دوران عدت ہے تو وہ اس کی ہمشیرہ کے ساتھ نکاح کر رہتا ہے، تو وہ ارریگولر میرج ہے، جو کہ اس کی طلاق مکمل ہونے کے بعد وہ ریگولر ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کو بھی مکمل طور پہ ان ویلڈ یا بالکل باطل فاسد جو ہے نا وہ اس کو میرج نہیں کہا جا سکتا۔ فاسد میرج جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا ہوا ہے، قرآن میں بھی اس کا سارا موجود ہے، اور وہ جو محرم رشتے ہیں آپ کے جن کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے وہ فاسد یا بالکل یعنی کہ غیر اخلاقی اور بالکل وہ اس کا شادی کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ شادی گنی نہیں جائے گی، وہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوگی، وہ ایک سنگین جرم گنا جائے گا جو بالکل جو فاسد میرج ہے۔ اس طریقے سے جو یہ شادیوں کی اقسام ہے۔ اب شادی کس طریقے سے ہو سکتی ہے؟ شادی جو ہے نا وہ خود ایک جو سین پرسن یعنی کہ جو عاقل بالغ مرد ہے وہ عاقل بالغ عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس میں کسی ولی کی یا کسی بڑے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ محمدن لا کا کلیئر کٹ کنسیپٹ ہے، اور ہماری عدالتوں نے بھی اس کے اوپر کئی رولنگز دے رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مائنر ہے جو بالغ نہیں ہوا تو اس کی شادی اگر اس کا ولی بدر یا گارڈین
یا ولی اس کی شادی کی جاتی ہے تو وہ ویلڈ میرج ہے. ہاں اگر وہ بالغ ہونے کے بعد بچہ یا بچی اس کو ریجیکٹ کر دے یا اس کو ایکسیپٹ نہ کرے تو پھر وہ ارریگولر ہو جائے گی, اور اس کے لیے وہ اس کو جو ہے نا وہ کورٹ میں جا کے اس کے لیے تنسیخ نکاح جو بھی اس نے کرنا ہے وہ کر سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ولی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مائنر کی شادی جو ہے نا وہ مائنر کی میرج وہ اپنے گارڈین ہونے کے ناطے وہ کر سکتا ہے, اور اس کے بارے میں باقاعدہ محمد اللہ میں سارا کلیئر کٹ جو ہے نا واضح رولز ریگولیشنز اس میں بتا دیے گئے ہیں. اب جو بلوغت کی جو عمر ہے اس کا بھی محمد اللہ میں کلیئر کٹ جو ہے واضح کیا گیا کہ وہ 15 سال 16 سال, اور جو پرانے زمانے میں 9 سال بھی ہوتی تھی 12 سال بھی ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ایک وہ جوڈیشل وہ بنائی گئی کمیٹی بنائی گئی جس نے اس کا تعین کیا. اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا میجورٹی ایکٹ بنا 1975 میں شاید, تو وہ 1875 میں یا 1975 میں وہ میجورٹی ایکٹ بنا. اس میں بھی یہ 15 سال یا 16 سال اس کو اب ڈکلیئر کر دیا گیا کہ 16 سال کے بعد کوئی بھی لڑکی اور 18 سال کے بعد کوئی بھی لڑکا اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ شادی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک کنسیپٹ آتا ہے کورٹ میرج کا, جو کہ بڑا ہی یعنی کہ لوگوں کے ذہنوں میں ہوا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے کورٹ میرج ہوتی ہے. کورٹ میرج کا ہم نے نام رکھ لیا کہ یہ کورٹ میرج ہے, حالانکہ کوئی کورٹ پاکستان میں ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی عدالت کے اندر کسی کا نکاح کروائے یا کسی کی شادی کروائے, یا کوئی رجسٹرار, کوئی سب رجسٹرار, کوئی ڈپٹی کمشنر, کوئی اے سی, کوئی پٹواری, کوئی حکومت کا کوئی ایسا کرندہ, کوئی آفیسر, کوئی ورکر, کوئی ملازم, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی کورٹ میرج اپنے دفتر میں گوائے. ہاں یہ وکیل جو ہے نا وکیل وہ اپنے دفتر میں یا کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ وہ نکاح کرواتے ہیں لڑکی کا اور لڑکے کا, اور وہاں پہ وہ ان کے دو اپنے گواہ ہوں یا ادھر سے گواہ پروڈیوس کیے جائیں جو بھی ہو, یعنی کہ وہ قانونی تقاضے پورے کر کے مولوی کے تھرو, مولانا کے تھرو یا نکاح رجسٹرار کے تھرو اس کا نکاح کروایا جاتا ہے. اس کے بعد کورٹ میں استغاثہ فائل کیا جاتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ لڑکی کے والدین سے جو خطرہ ہے, تو اس میں وہ استغاثہ میں جا کے پھر لڑکی اپنا بیان ریکارڈ کرواتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے. پھر اس کی ٹیسٹڈ کاپیاں اور نقلیں شکلیں لے کے تو اس کو وہ کورٹ میرج کا نام دے دیتے ہیں. یا پھر یہ ہے کہ وہ اللیگل ہراسمنٹ کا جو ہے نا وہ پٹیشن فائل کی جاتی ہے اور اس میں لڑکی کا بیان ہو جاتا ہے. یعنی کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی, اس کے بعد ڈیفینیٹلی لڑکی کے والدین نے کوئی ایکشن لینا ہے ان کے خلاف, لڑکے کے خلاف ایف آئی آر کروانی ہے, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں ایک غیرت کا مسئلہ بن جاتا ہے, اور یہ ہے بھی. اور ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ڈسکس کریں. اگر وہ ان کا کہیں کوئی نظریہ یا کہیں کوئی ذہن بنتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ڈسکس کریں, اور والدین کو چاہیے کہ فرسٹ پرائرٹی اپنی بیٹیوں کی وہ رکھیں جدھر وہ ان کا ذہن ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت دیتا ہے. ہم یہ ہے کہ ہم نے ایک کنسیپٹ جو ہے نا بڑا پرانا لیا ہوا ہے کہ نہیں غیرت کے نام پہ ہم نے جو ہے نا قتل کر دینا, ہم نے مار دینا, یہ بالکل غلط ہے. ہمیں یہ خاندانی نظام ایک ترتیب دینا ہے, اس کو بنانا ہے, اس کو چلانا ہے. تو ہمیں اس میں ہر ایک کی خواہش, جس نے خاندانی نظام چلانا ہے اس کی خواہش, اس کی پرائرٹی کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سب, اور میں بھی انکلوڈنگ می بھی, سارے یعنی کہ اپنے بچوں کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان کی جو خواہشات ہیں, ان کے جو نظریات ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں, ہمیں بتائیں. اس کے بعد پھر ہم فیصلہ بھلے ہمارا ہو, ہم اس کو دیکھیں, اس اینگل سے دیکھیں, کیونکہ دنیا جو ہے نا وہ باپ سے زیادہ بیٹی کے لیے کوئی بھی عزیز نہیں ہوتا. تو جس وقت یہ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, بیٹی کو کورٹ میرج کرتی ہے جا کے, تو پھر باپ نے ڈیفینیٹلی وہ اس کی ایف آئی آر کروانی ہے, اس کا پرچہ کروانا ہے وہ لڑکے کا. تو پھر اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ لڑکے والے جو ہے نا وہ کورٹ میں جا کے لڑکی کا بیان کرواتے ہیں, اور اس طریقے سے جو ہے نا اس کو کورٹ میرج کا نام رکھ دیا گیا. حالانکہ وہ کورٹ میرج نہیں ہوتی, وہ ایک آپ کہہ لیں کہ وکیل کے آفس کی میرج ہوتی ہے, تو اس کو ہم کورٹ میرج کہہ دیتے ہیں. کورٹ میرج کا کنسیپٹ یہی ہے کہ بس وہ کسی جگہ پہ نکاح کر کے تو وہ کورٹ میں جا کے بیان دے دیتے ہیں استغاثہ میں, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ یہاں سے یہ شادی کا جو سسٹم ہے نا, یہ جو میرج سسٹم ہے
یہ جس وقت کمپلیٹ ہوتی ہے، اس میں اور بڑی قسمیں ہیں جو کہ اب غیر ضروری ہیں. تو جیسے کہ اب سنی لا علیحدہ ہے، شیعہ لا علیحدہ ہے. شیعہ لا میں آگے پھر جو ہے نا وہ قسمیں ہیں شادی کی، سنی لا میں آگے قسمیں ہیں. اس میں جو ضروری ہے، ایک اور چیز بڑی ضروری ہے کہ غیر مذہب کے ساتھ شادی کوئی شخص کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو اس میں محمدن لا میں اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو مرد ہے نا، مسلمان مرد جو ہے نا، وہ عیسائی اور یہودی عورت جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ریگولر شادی کر سکتا ہے. لیکن وہ آتش پرست یا کوئی جو کافر ہیں یا جو کوئی وہ پوجا پاٹ کرنے والے ہیں یا کوئی پتھروں کی پوجا کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا. وہ ویلڈ نہیں ہوگی، ان میں سے کسی عورت کے ساتھ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح جو محمدن عورت ہے یعنی مسلمانوں کی جو عورت ہے، وہ تو صرف مسلمان مرد کے ساتھ کر سکتی ہے، وہ اہل کتاب کے ساتھ بھی نہیں کر سکتی. تو یہ چیزیں بھی آپ کو کلیئر ہونی چاہیے. تو مائنر کی شادی کا بھی آپ کو کلیئر کر دیا. تو یہ ہمارے آئلی نظام کا سٹارٹ ہے کہ ہمارا جو خاندانی نظام ہے وہ ایک شادی سے، ایک میاں بیوی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد آگے ان کی ذمہ داریاں، ان کے فرائض جو ہیں نا وہ شروع ہوتے ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ شادی کے بارے میں الحمدللہ آپ کو میرے خیال میں کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. اس میں اگر کوئی کوشچن آپ کا ہوگا کورٹ میرج کے بارے میں، یا کوئی ویلڈ ارریگولر یا جو ان ویلڈ ہے، جو بالکل باطل فاسد جو شادی ہے، جو غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے، اس کے بارے میں اگر کوئی کوشچن آپ کا ہوگا تو کمنٹ میں دیجیے گا، تو انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا. یا میرے واٹس اپ نمبر پہ میسج کیجیے گا. میسج آڈیو میسج کیا کریں، لکھ کے نہ کیا کریں، پڑھا نہیں جاتا، سننا ایزی ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ ویڈیو جو ہے نا وہ لازمی شیئر کر دیا کریں، کیونکہ جتنی زیادہ لوگوں کو علم ہوگا اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ مجھے دعائیں ملیں گی، اور میری جو ہے نا وہ عاقبت درست ہوگی، جس کی مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے الحمدللہ. باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں، صرف ویڈیو شیئر کر دیا کریں، اور باقی مجھے دعاؤں میں یاد رکھا کریں. السلام علیکم.